अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफ ज़ई। आज का ये प्रोग्राम हम धूल बिठाने और धूल उड़ाने की एक दरमियानी कैफियत में कर रहे हैं, जिसकी वजह ये है कि गुज़िश्ता रोज़ से बात तो PTI 9 मई वाक़यात की धूल बिठाने की कर रही है, मगर इस वक्त हुकूमत और PTI मुज़ाकरात की धूल उड़ रही है, जिसमें दोनों तरफ से बातचीत करने के इशारे तो मिल रहे हैं, मगर इसके बाकायदा शुरू होने के हवाले से मीडिया इतलात के बावजूद सूरत हाल अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाई, कोई वाज़े नहीं हो पाई। गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और PTI रहनुमा असद कैसर और सलमान अकरम राजा के दरमियान मुलाकात की खबरें सामने आई थीं, और मीडिया ज़राए के मुताबिक अयाज सादिक और असद कैसर के दरमियान और सलमान अकरम राजा के दरमियान मुलाकात में ये तय पाया कि दोनों कायदीन अपनी अपनी जमात में सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाले लीडरान को समझाएंगे और मज़ाकराती अमल को शफाफ अंदाज में आगे बढ़ाएंगे। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से इब्तिदाई राब्तों और मुलाकातों की खबरों का सामने आना था कि हुकूमती कैंप से PTI को सियासी ताने मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की अगर बात करें तो उन्होंने PTI को मुतज़ाद बयानियों और यू टर्न लेने का ताना दिया, जबकि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने न सिर्फ PTI के साथ मुज़ाकरात शुरू होने की तरदीद की, बल्कि साथ ही PTI से 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर शर्मिंदगी का इजहार करने का मुतालबा भी किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की अगर बात की जाए तो आई के साथ इंगेजमेंट पर उन्होंने भी कुछ इसी किस्म का बयान दिया है, आपको सुनवाते हैं। अगर हम ये कहते हैं जी कि चोर अब चोर नहीं है, डाकू अब डाकू नहीं है, हम चोरों से भी हाथ मिलाएंगे, डाकू से भी मिलाएंगे, 100 बिस्मिल्लाह। हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। हम आज भी चाहते हैं कि बातचीत हो, खुले दिल से हो और सियासी फ़िक्र के साथ हो। आज भी आपने कहा जी कि फ़लाँ तारीख तक बात करो वरना हम सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे। ऐसे नहीं होता ना, तलवार मत लटकाएं हमारे सरों के ऊपर। दूसरी जानिब PTI बदस्तूर मुज़ाकरात करने पर आमादा दिखाई दे रही है और साथ ही ये सिग्नल भी दे रही है कि वो सबके साथ मेज़ पर बैठने को तैयार हैं, जबकि इजहार जो है इसका पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने कुछ इन अल्फाज में किया। ज़रा सुनिए। देखिए, मुज़ाकरात हम हर एक के साथ करने को तैयार हैं। जो कोई भी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारे साथ खड़ा होना चाहता है, हमारे साथ बात करना चाहता है, हम उसके साथ खड़े भी होंगे, उसके साथ बात भी करेंगे। क्या वाकई अब हुकूमत के साथ PTI मुज़ाकरात करने जा रही है, और जो पेशगी मुतालबात हुकूमत कर रही है PTI से, उस पर PTI का क्या मौक़िफ़ है? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर ज़रताज गुल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम ज़रताज। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम ज़रताज, बड़े अरसे बाद आपके सामने फेस टू फेस हम बैठे हैं। थैंक यू शिफा। सबसे पहले ज़रताज ये बताइए कि क्या वाकई बाज़ाब्ता तौर पर कल जो हमने खबर सुनी, असद कैसर साहब और अयाज सादिक साहब के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है? मैं शिफा अपना रोल बता सकती हूँ, अपनी पार्टी का मैं मौक़िफ़ बता सकती हूँ, और मेरी पार्टी का मौक़िफ़ और मेरी पार्टी का जो एक स्टांस है, मेरी खान साहब से ख़ुद और उमर अयूब साहब के ख़ुद हमारे एक झूठे केस में अडियाला जेल में हमारा ट्रायल खान साहब के साथ चल रहा है। मेरी वहाँ से कोई 5-7 घंटे खान साहब के साथ, क्योंकि फ़र्द जुर्म ज़बरदस्ती हमारे ऊपर आयद हो रही थी, तो खान साहब से हमने बहुत सारी बातें की। बेसिकली ये सारा थाट प्रोसेस वहाँ से शुरू हुआ जब हम, हालांकि खान साहब को उस दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से निकाल के लाए थे, बच्चों से बात नहीं करने दी जा रही थी, खान साहब को वॉक करने नहीं दी जाती, बिजली बंद है, टेलीविज़न बंद है और अखबार उनका बंद है, बिल्कुल उनको आइसोलेट किया हुआ है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। तो एक तो उनका हौसला बहुत बुलंद था, बार बार अपने वर्कर्स के शुहदा की फ़िक्र कर रहे थे, बार बार एक ही बात कर रहे थे। दूसरा, मुझे उन्होंने स्पेशली कहा कि तुमने ख़वातीन को और टाइगर्स और टाइग्रेसेस को तुमने कहना है कि तुम सही समत में खड़े हो। उस शख्स का हौसला बहुत कमाल है। ज़ाहिर बात है, मैं भी बहुत ज़्यादा 26 नवंबर वाले वाक़े के साथ सारा पाकिस्तानी सोगवार है। पीसफुल प्रोटेस्टर के ऊपर आप गोली नहीं चला सकते, लेकिन जब खान साहब का हौसला देखा तो बहुत हौसला पैदा किया और मैं वो मौक़िफ़ देना शुरू हो गई। तो वहाँ पे असल में हमने ख़ुद खान साहब से बात की कि खान साहब किस तरह, कितने चैनल पे जो वो है एंकर पर्सन है, वो कितनी मुश्किलों से पॉइंट ऑफ व्यू सच बताने की कोशिश करते हैं। हमने ये बताया कि लोग कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने उनको बताया कि फ़ील्ड के अंदर जैसे मतीउल्लाह जाने या जिस तरह और तरह लोग हैं जो सही रिपोर्टिंग करने की कोशिश करते हैं, उनको ज़दोकोब भी किया जाता है, लेकिन फिर भी वो अपना स्टांस बताते हैं। फिर हमने अचकज़ई साहब को बताया कि अचकज़ई साहब की स्टेटमेंट्स आपके बारे में बहुत अच्छी और पॉजिटिव थी, और फिर हमने मौलाना फजल रहमान साहब को बताया। तो यहीं से ये आइडिया क्रिएट हुआ। उमर अयूब साहब भी खड़े थे कि हाँ ठीक है, हमें तमाम फोरम्स, तमाम जो स्कूल ऑफ थॉट है या पॉलिटिकल जो फोरम है, उस सबको हमें एक्सरसाइज करना चाहिए और हमें इन सब से बात करनी चाहिए। उसमें फिर खान साहब ने एक कमेटी मुकर्रर की, और उस कमेटी को फिर हमने कहा, खान साहब जब हम आपके पास अक्सर आना चाहते हैं किसी एन मौके पर डिसीजन के लिए, तो आपसे मिलने तो नहीं दिया जाता, तो फिर हम स्टक हो जाते हैं, हमें नहीं समझ आती कि हमने क्या करना है। तो खान साहब ने कहा, उमर तुम्हारे पास मैंडेट है,
ٹھیک ہے، تم فیصلے کر سکتے تم ہو، لوگ تم فیصلے کر سکتے ہو، سب کو آن بورڈ کرو، ہمارا سب کا کہا کنسنسس کریٹ کرو اور پولیٹیکل ڈیسیجن لے لیا کرو اگر مجھ تک خدا نخواستہ رسائی نہ ہو۔ نہ ہو رسائی۔ تو ان مذاکرات کے حوالے سے خان صاحب کا کیا سٹانس تھا؟ کیونکہ خان صاحب کا ایک پچھلا جو سٹانس تھا بڑا اسٹرانگلی ہیلڈ اوپینین وہ یہ تھا کہ میں نے ان کے ساتھ بات نہیں کرنی، اور عرفان صدیقی صاحب نے بھی آج اس میں ایوان میں بھی یہ کہا کہ اگر آپ لوگ چوروں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو گئے، تو خان صاحب کا ان کے حوالے سے وہ چوروں والا موقف اور وہ ایک بڑی خاص ایک اسٹرانگ پوزیشن تھی۔ اب یہ شفٹ کیسے آیا؟ خان صاحب نے یہ بھی تو ایکسپلین کیا ہوگا آپ کو۔ دیکھو شفا، میں چونکہ خود خان صاحب سے مل کے آئی ہوں اور میں ان کے نام پہ ووٹ لے کر آئی ہوں، میرا سارا ایک جینا مرنا، میری پہچان پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، تو میں یہ سمجھتی تھی کہ جس طریقے سے وہ پہلی دفعہ اتنے دنوں کے بعد چل کے آئے، ان کو ایک فریڈم ملی، بہت سارے ورکر کارکنان اس جھوٹے پرچے کے اندر ہیں، تو ان سب کو انہوں نے دیکھا، ان سے وہ ملے، ان کے وہ چہرے کی جو خوشی اور تاثرات ہے، بہادر تو ایک ویسے بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے پرسنالٹی دی ہوئی ہے، تو میں سمجھتی تھی کہ شاید خان صاحب کوئی گلہ کرے، اچھا پارٹی سے، آپ لوگوں سے، ہاں جی، یا پھر شاید جو ہے وہ حکومت وقت کی بات کرے۔ دیکھیں اصولی طور پر تو ان کا گلہ بنتا بھی ہے کہ ایک شخص کو آپ نے جھوٹے پرچوں میں، ابھی بھی یہ 26 نومبر کے ہمارے شہید ہوئے ہیں اور 50 سے زیادہ FIR خان کے اوپر ہمارے اوپر کر دی ہیں، تو میں یہ سمجھتی تھی کہ خان صاحب کا گلہ ہوگا اور خان صاحب بالکل کہیں گے کہ مجھے تکلیف میں آزمائش میں ڈالا ہوا ہے اور مجھے بوگس کیسز کے اندر ڈالا ہوا ہے اور مجھے ابھی تک باہر نہیں نکلنے دے رہے، جبکہ پاکستان کے قانون کے مطابق آپ کو 1 سال کے بعد ضمانت ویسے ہی مل جاتی ہے، لیکن جان بوجھ کے خان صاحب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے خاطر اندر رکھا ہوا ہے، تو میں نے کہا شاید وہ نہیں کریں گے، لیکن یقین کرو شفا وہ اتنے پازیٹیو تھے، انہوں نے کہا نہیں پاکستان کے لیے سوچتے ہیں، آگے کے لیے سوچتے ہیں، تو اس شخص نے اپنے مفادات کے بجائے، اپنے گلے کے بجائے اپنی ذات سے بالا تر ہو کے اتنے بڑے پولیٹیکل لیڈر ہونے کا انہوں نے ثبوت دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم بات چیت کرتے ہیں۔ جہاں تک یہ عرفان صدیقی صاحب کی بات ہے، یا آپ نے خواجہ آصف کی میرے خیال میں بات کی، شیوا میرے خیال سارے ہی فی الحال پی ٹی آئی پہ تانے مار رہے ہیں۔ سیاست کی ایک عمر ہوتی ہے، میرے خیال میں کچھ لوگوں کو اب سائیکو ایویلیوشن کی یا کچھ لوگوں کو ایک ریٹائرمنٹ اب لے لینی چاہیے۔ سیاستدان تو کبھی ریٹائر ہوتا نہیں، اور اینکر کا بھی یہی حال ہے ویسے۔ نہیں دیکھو، آپ کسی کی ذات کو تو نہیں نقصان پہنچا رہے نا، آپ تو دونوں پوائنٹ آف ویو سنیں گے، لیکن یہ کیا کس قسم کی بات ہے کہ آپ اس طرح کی قانون سازی اس عمر میں لے، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی فریڈم سے گزار دی، تو آپ کہتے ہیں آنے والے نسلیں غلام ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو بلڈوز کر لیں۔ میرے صرف پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ دیکھیں اب یہ پاکستان تحریک انصاف نے پولیٹیکل میچورٹی، ذاتی مفادات ہمارا کوئی نہیں ہے، قومی مفاد ہے، اس کی خاطر ہم نے ایک سٹانس لیا، ہم بیٹھنے کو تیار ہیں۔ میرے خیال ہے کہ اب گورنمنٹ کے کیمپ سے اس طرح کی باتیں نہیں آنی چاہیے، ان کو بھی پولیٹیکل میچورٹی کا اس لیے مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں میں اس کی وجہ آپ کو بتاتی ہوں، لاشیں ہماری گود میں، ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، پرچے ہمارے اوپر ہیں، مسنگ پرسن ہمارے ہیں، خواتین کو زد و کوب ہمارا کیا ہوا ہے، ہمارے خان صاحب سمیت لیڈران ہمارے جیلوں کے اندر ہے۔ جب یہ آئینی ترمیم کرتے ہیں، پارلیمنٹ کو بلڈوز کرتے ہیں، تو ہمارے جو MNAs ہوتے ہیں ان کے فیملیز کو یہ لوگ اٹھا لیتے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیوں کو، تو تکلیف میں تو ہم ہیں، ہمارے ساتھ اور کتنا آزمائش میں ڈالنا ہے، تو ہم پھر بھی بات چیت کریں۔ یہ تو اس کے اوپر ہے نا کہ 17 سیٹوں والے جماعت ہے اور کرسی کے اوپر بیٹھ گئی ہے، اب تو ان کو پولیٹیکل میچورٹی ہونی چاہیے نا، کہ کبھی کیا انہوں نے عوام میں نہیں جانا، کبھی انہوں نے اپنے ضمیر کو نہیں دیکھنا ہے۔ اب جب آپ یہ کہتی ہیں کہ 17 سیٹوں والی حکومت ہے، تو وہ حکومت کے ساتھ جب آپ لوگ بیٹھ بھی جائیں بے شک، تو واٹ کین دے آفر یو؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر تو حکومت بھی نہیں چل سکتی۔ ویل دیٹس اے ویری گڈ کوسچن، دین دا تھنگ از کہ ناؤ PMLN ہیز ٹو تھنک کہ ان کے پاس مذاکرات کا مینڈیٹ ہے، اور اگر جس کے پاس مذاکرات کا مینڈیٹ ہے پھر اس کے پاس بھی اتھارٹی ہونی چاہیے، جیسے میرے لیڈر خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کو، عمر ایوب صاحب کو، اسد کیسر صاحب کو، سلمان اکرم راجہ صاحب کو، جس طرح انہوں نے اتھارٹی دے دی ہے کہ آپ پولیٹیکل جو ہے یہ ڈائلاگ کریں، مذاکرات کریں، اور جب آپ ڈائلاگ کرتے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، میں آپ سے ہر بات ڈسکس کرتی ہوں، یہ جتنے بھی اس کے اوپر لوگ بیٹھیں گے، جب یہاں پہ بات کریں گے، ظاہری بات ہے وہاں پہ اسٹولن مینڈیٹ کی بھی بات ہوگی، وہاں پہ الیکشن کی بھی بات ہوگی، وہاں پہ ہمارے شہداء کی بھی بات ہوگی، وہاں پہ ترمیم کی بھی بات ہوگی۔ دیکھیے یہ فیکٹس اینڈ فگر سے پاکستان تحریک انصاف کیا پوری دنیا اس سے آنکھیں نہیں چرا سکتی ہے، سو ایونچولی وہ بھی بیٹھیں گے، وہ بھی اپنی بات کریں گے، ہم بھی اپنی بات کریں گے۔ اچھا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جب ہمارے ساتھ بیٹھنے کی بات کرتی ہے تو پی ٹی آئی کو ہمارے سر پہ تلوار نہ لٹکائیں کہ ڈیڈ لائن یہ ہے، 13 دسمبر کی ڈیڈ لائن ہے اور 14 کی ڈیڈ لائن ہے، اور اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو ہم سول نافرمانی کی طرف چلے جائیں گے، تو کیا یہ لچک آپ لوگوں کی طرف سے دکھائی جا سکتی ہے کہ ڈیڈ لائن ایکسپینڈ کر لیں گے؟ کوئی چیز اسیوم کر لی ہے، میں تو پہلے بھی جس دن خان صاحب نے مجھے کہا کہ عمر ایوب اور آپ نے پریس کانفرنس کرنی ہے، وہ انفارچونیٹ واقعہ ہوگا کہ انہوں نے عمر ایوب کو گرفتار کر لیا، جیل کے ہاتھ سے کر لیا، یہ بھی بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ تو تب بھی جو ہے کہ ڈیڈ لائن کی بات ہے، تبھی ہم نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں
جو سول نافرمانی ہے وہ لاسٹ ریزورٹ ہے, وہ لاسٹ آپشن ہے. تو بہتر ہے کہ اس سے پہلے حکومت بات چیت کر لے. لیکن اب اس میں ایک ہی دن رہ گیا. نہیں ہم نے شرائط نہیں ابھی تو شرائط کی نہیں ہے نا, وہ تو ابھی سٹارٹ ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, ہاں وہ تو ابھی شرائط کی تو بات کسی نے کی نہیں ہے نا. میں کہہ رہی ہوں یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. ہم دیکھیں شفا, جس کے بچے شہید ہوئے نا, میں تو اس کی کسی کو معافی نہیں دے سکتی ہوں نا, اس کے والدین ہی وہ کر سکتے ہیں. تو ہم تو ایس پولیٹیکل جماعت, ہمارے ورکر شہید ہوئے, ہمارے لوگ مسنگ پرسن ہے, تو میں تو بات کروں گی نا, میری پارٹی بات کرے گی. میرے جتنے قریب کے ساتھی تھے جن کو الیکشن میں زبردستی ہرایا گیا, وہ اپنی اسٹانس سے تو پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو ایونچولی یہ لوگ بھی, ہم نے ڈیڈ لائن کی بات تو نہیں کی, ہم کہہ رہے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. حقائق کے بغیر بڑھا نہیں جا سکتا ہے. اور جہاں تک یہ کہ یہ خود ہی انہوں نے اسیوم کر لیا کہ فلانا ہمارے سر کے اوپر تلوار لٹکائے, میرا خیال ہے کہ آئی تھنک انف از انف. اب پولیٹیکل یعنی 13 ابھی اگر ہلکا پھلکا یہ انگیجمنٹ شروع ہو ہی گئی ہے پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کی, تو پھر 13 دسمبر کے بعد جو فوراً آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم سول نافرمانی شروع کر دیں گے, ابھی نہیں فی الحال کریں گے. نہیں دیکھ نا, جب وہ بات چیت کا راستہ ہے, دیکھیں نا, ہم سب سے پہلے یہ بات ایڈوائزری کمیٹی میں لے کر گئے. ایڈوائزری کمیٹی میں پاکستان تحریک انصاف, حکومت خود, اور جو ان کے اتحادی پیپلز پارٹی, وٹ ایور جو بھی جماعتیں وہاں پہ, ان سب کے چیف ویپ, ان سب کے پارلیمانی لیڈرز مجھ سمیت, اور ان کے جو ایک دو لوگ انہوں نے نام دیے ہوئے تھے وہ, اور اس کو چیئر کرتے ہیں اسپیکر صاحب. یہ ہم نے وہاں پہ بات رکھی ہے نا کہ ابھی ہم فوراً شروع نہیں کریں گے سول نافرمانی جب تک ہماری انگیجمنٹ یہ چل رہی ہے. اور ہم نے کہا کہ یہ جو ہماری وہ ہے, ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور یہ ڈائیلاگ کے لیے خان صاحب نے مینڈیٹ دیا ہے, تو دے ایگری ٹو اٹ. اور اسی دن ہی ہم نے یہ ایوان کے اندر یہ مطالبات پورے کروائے کہ آپ ہمارے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کریں. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ عمر ایوب صاحب کو, یعنی انہوں نے پازیٹیو لیا ہے. ہاں البتہ اگر میڈیا کی خاطر کسی نے سنسنی پھیلانی ہے, بیانات تو وہ الگ چیز ہے, تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں. بٹ ان دا اینڈ از کہ دیکھیں, اگر پاکستان تحریک انصاف نے کھلے دل کا میچورٹی کا مظاہرہ کر کے ان کے سائڈ اللہ کی بات کی ہے, تو کیا پی ایم ایل این کو خود نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو کیسے نگیٹ کر سکتے ہیں, یہ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو کیسے مائنس کر سکتے ہیں. دیکھیں اس کے پھر سیٹ بیکس ہوں گے نا, ظاہر ہے وہ تو پھر کشیدگی ہے نا, پھر وہ تو رسہ کشی چلی رہی ہے, وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں. یعنی کہ پھر اب 13 دسمبر کے بعد وہ جو سول نافرمانی والی ہے وہ فی الحال چیز ابھی ٹیبل پہ نہیں ہے, وہ ہمارا لاسٹ ریزورٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ لاسٹ ریزورٹ ہے. اچھا اب یہ بھی بتائیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت ایک طرف بیٹھے اور پی ٹی آئی دوسری طرف بیٹھے, تو آپ لوگوں کے کچھ لیڈران ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے, اس کی کیا حقیقت ہے, اس کے حوالے سے کیا آپ بتا سکتی ہیں ہمیں؟ بس دیکھیں, آپ کو عمر ایوب صاحب نے کہہ دیا نا, وہ کمیٹی کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں اپوزیشن لیڈر بھی, انہوں نے کہا کہ ہم نے کلیئر آپ کو بتا دیا کہ ہم ٹیبل کے ٹاک کے اوپر سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. ہم نے یہ والا یا وہ والا تو بات کی ہی نہیں, ہم تو وی آر اے پولیٹیکل وہ, اور ہم بات کریں گے. پھر آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ایم ایل این نے کسی سے پرمیشن لے لی تو لے لیں, پرمیشن لے کے بات چیت کریں. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اور فائنلی زرتاج آپ سے یہ پوچھیں گے کہ اب ایک طرف تو آپ لوگوں کی ٹاکس چل رہی ہیں, بات چیت چل رہی ہے, دوسری طرف آپ لوگوں کے کیسز مقدمے بھی ویسے ہی بدستور جاری و ساری ہیں, کبھی ایک کی گرفتاری کبھی دوسرے کی گرفتاری. ابھی 2-3 دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ فیض حمید صاحب کا سارا جو کیس ہے وہ بھی دوبارہ میڈیا کی اس میں زینت بنا. اس کیس میں آپ کو کیا لگتا ہے, عمران خان صاحب کی طرف اس کیس کو موڑیں گے یا عمران خان صاحب کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ بچ جائیں گے اس کیس سے؟ یقین کریں شفا, جس طرح خان صاحب اور ہماری پارٹی کو تکلیف اور آزمائش میں ڈالا گیا, خان صاحب کے اوپر کون سی قدغن نہیں لگائی گئی. ان کی بیگم صاحبہ سے لے کر, ان کی ذاتی زندگی سے لے کر, ان کی سیاسی زندگی تک, ان کے امور مملکت تک, ان کی پولیٹیکل پارٹی تک, پارٹی کو ختم کرنا, ان کا نشان چھین لینا, ان کے جو لوگ ان کی پارٹی کی ٹکٹ کے اوپر لڑ رہے تھے, ہمارے لوگوں کو ہمیں فیلڈ میں نہ جانے دینا, پھر اس کے بعد ہم سب کو پابند سلاسل کرنا, ہماری ضمانت نہ ہونے دینا, خان صاحب کی فیملی کو سے ملنے نہ دینا, ان کی بیگم صاحبہ کے اوپر قدغن نہ لگانا. اور خان صاحب کے اوپر تو شاید پتہ نہیں کتنے ایف آئی آر ہیں, تو خان صاحب کی کون سی زندگی آسان ہے. اب اگر پی ایم ایل این نے ایک اور مدعا خان صاحب کے اوپر ڈال بھی دینا ہے فار ایگزامپل, تو میرا خیال ہے کہ یہ شخص جیدار ہے, بہادر ہے, عمران خان سرخرو ہو کے نکلے گا. مقابلہ کریں گے, مقابلہ اس لیے کریں گے کہ ایک فوج کا ادارہ ہے جس کو ہم سب رسپیکٹ کرتے ہیں. فوج کے ادارے نے اپنے اندر اپنے کسی ایکس پرسنل کا یا موجودہ جو بھی ان کا ایک رینک ہے, اگر اس کا وہ کورٹ مارشل کرتے ہیں یا اس کو ملٹری ایکٹ کے تحت اس کا کوئی احتساب کرتے ہیں, می اینڈ یو, ہم اس کو کسی سے اٹیچ کرنے والے یا اس کے اوپر قدغن لگانے والے کون ہوتے ہیں؟ ہاں اگر اس کے اوپر پھر دوبارہ حکومت مائلیج لینا چاہتی ہے کہ ان کو ایک اور بہانہ مل جائے خان صاحب کو اٹیک کرنے کا, سیریسلی دے آر لیونگ ان فولس پیراڈائز. کیونکہ خان صاحب بہت بہادر اور جیدار ہیں, ہمیں اپنے امور مملکت کا بھی پتہ ہے, ہمیں اپنی سیاست کا بھی پتہ ہے, ہمیں اپنے کیسز کا بھی پتہ ہے. کمبل چوری کر دینے کی ایف آئی آر یا 125 ہونڈا, یہ آپ پہ ہے جی کمبل, جی
وہ بھی پولیس وین سے، گائے چوری کار کے ڈگی میں، اس کو اگر آپ سب نے ATC کی کورٹ میں آپ نے یہ سب کے سب جو دہشت گردی کی FIR ہے، زمرے میں آتا ہے. انہوں نے لکھا ہوا زرتاج گل نے عمران خان کا نعرہ لگایا تو یہ بھی دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. انہوں نے کہا زرتاج گل 14 تاریخ کو اور 13 تاریخ کو اگست کو جب پاکستان کا جھنڈا لے کے نکلی نا اس میں DG خان میں، تو یہ بھی دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. تو ہم تو پہلی بھگت رہے ہیں، ہمارے میں بڑا جگر ہے اور بڑا حوصلہ ہے. شفا آخری بات یہ کہ میرا لیڈر اور ہم لوگ جو ہے وہ یہ 150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر پلیٹرز گرا کے ملک سے نہیں بھاگتے. ہم ملک کے اندر رہ کے مقابلہ کرتا ہے ایک اور PMLN کو ایک اور امید سے ہی، لیکن میرا لیڈر سرخرو ہو کے نکلے گا. بہت شکریہ ادا کریں گے زرتاج گل وزیر صاحبہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھیں اور ان کا کہنا واضح طور پر آپ نے سنا یہ تھا کہ فی الحال سول نافرمانی کرنے کا PTI کا کوئی ارادہ نہیں ہے. کوئی ڈیڈ لائن PTI حکومت کے اوپر تلوار کی طرح نہیں لٹکا رہی، بلکہ مذاکرات پر تکیہ کریں گے اور اس کے بعد اگر مطالبات نہیں مانے جاتے تو پھر سول نافرمانی کی طرف آئیں گے ایز اے لاسٹ ریزورٹ. اچھا اب ناظرین، آج کل سابق DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے کورٹ مارشل کا بہت ذکر ہو رہا ہے، بہت تذکرہ ہو رہا ہے، تو ہم نے سوچا کہ آپ کے سامنے پاکستان میں کورٹ مارشل سزاؤں کی ایک ٹائم لائن پیش کرتے ہیں. پاکستان میں کورٹ مارشل کی تاریخ 1951 سے شروع ہوئی جب راولپنڈی سازش کیس میں 11 فوجی افسران اور متعدد شہریوں پر وزیر اعظم لیاقت علی خان اور فوجی قیادت کا تختہ الٹنے کی سازش کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا. ملزمان فوج میں برطانوی تسلط اور اقتدار کی راہداریوں میں بڑھتی کرپشن سے غیر مطمئن تھے. وہ حکومت کے امریکہ کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات کے بارے میں بھی فکر مند تھے. پاکستان ٹائمز کے معروف شاعر اور ایڈیٹر فیض احمد فیض کو بھی سازش کی حمایت کرنے پر حراست میں لے لیا گیا تھا. ان پر خفیہ مقدمات چلائے گئے اور حیدرآباد جیل میں خصوصی ٹریبیونل قائم کیا گیا تھا. ملزمان کو اپیل کے حق سے محروم کر دیا گیا تھا. اگرچہ عام شہریوں اور دیگر فوجی اہلکاروں کے خلاف الزامات ثابت نہیں ہو سکے، مگر بہت سے لوگوں کو قید کا سامنا کرنا پڑا تھا. میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی، بریگیڈیئر مستنصر باللہ، کرنل محمد آزاد منہاس، کرنل عنایت اللہ خان اور دیگر 38 فوجی افسران کو 26 ستمبر 1995 کو جنرل ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں 30 ستمبر کو متوقع کور کمانڈرز اجلاس میں دھاوا بولنے کی سازش رچنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا. اس مبینہ منصوبے میں اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اور آرمی چیف جنرل وحید ککڑ، سینئر کابینہ اراکین اور ملٹری قیادت کو قتل کرنے کی سازش بھی شامل تھی، جس کے بعد ملک میں اسلامی خلافت کا نظام رائج کیا جاتا اور میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی امیر المومنین بنتے. میجر جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام عباسی کو 7 سال سزا سنائی، جبکہ ان سے اسلحہ کا ذخیرہ اور فوج کی وردی بھی ضبط کر لی گئی تھی. 2011 کی اگر بات کریں تو اس میں بریگیڈیئر علی خان کو کالعدم تنظیم حزب التحریر سے روابط کے الزام پر گرفتار کیا. اس مقدمے میں میجر عنایت عزیز، میجر افتخار، میجر سہیل اکبر اور میجر جواد بصیر سمیت چاروں ملزمان کو کیس میں سزا سنائی گئی. FGCM نے بریگیڈیئر علی خان کو 5 سال قید بامشقت کی سزا سنائی اور دیگر فوجی افسران کو بھی قید بامشقت کی سزا سنائی. بریگیڈیئر علی خان پر حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش، فوج میں بغاوت کو ہوا دینے اور GHQ پر حملے کی منصوبہ بندی بھی میں ملوث ہونے کا الزام بھی عائد کیا گیا تھا. انہیں 2016 میں 5 سالہ مدت پوری کرنے کے بعد رہا کر دیا گیا تھا. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے 30 مئی 2019 کو قومی سلامتی کے لیے نقصان دہ غیر ملکی ایجنسیز کے لیے جاسوسی اور حساس معلومات افشاں کرنے کے جرم میں سزا سنائی گئی تھی. مئی 2021 میں ان کی 14 سالہ سزا کو اپیلیٹ اتھارٹی نے 7 سال کر دیا تھا. بعد ازاں سابق آرمی چیف جنرل قمر نے GHQ سے رخصتی سے قبل ان کی سزا مزید کم کر کے محض 2.5 سال کر دی تھی. یوں جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال کو گزشتہ سال 29 مئی کو رہا کیا جانا تھا، لیکن نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ان کی سزا مکمل طور پر ختم کر دی اور ان کی قبل از وقت رہائی ممکن ہو پائی. ناظرین، ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ جن میں جنرل افسران کو کورٹ مارشل کے بجائے تادیبی کارروائی کے بعد انتظامی طور پر سروسز سے برطرف کر دیا گیا. جنرل ریٹائرڈ ضیاء الدین بٹ کو اکتوبر 1999 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے آرمی چیف بنایا تھا. 2 سال قید میں گزارے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ضیاء الدین بٹ نے کہا کہ انہیں ہاتھ سے لکھوایا ہوا تحریری حکم موصول ہوا تھا کہ انہیں پاکستانی فوج کے قانون کے سیکشن 16 کے تحت سروس سے برطرف کر دیا گیا ہے، لیکن ان کا کورٹ مارشل نہیں ہوا. 2016 میں جنرل راحیل شریف کی مدت ملازمت کے دوران فوج میں بدعنوانی کی بدترین مثالوں میں سے ایک کے نتیجے میں اس وقت حاضر سروس افسران انسپیکٹر جنرل آرمز لیفٹیننٹ جنرل عبداللہ خٹک اور میجر جنرل اعجاز شاہد سمیت 6 افسران کو عہدوں سے برطرف کر دیا گیا تھا. 2015 میں NLC اسکینڈل میں ملوث جنرل آفیسرز کو بھی تادیبی کارروائی کے بعد سروسز سے برطرف کر دیا گیا تھا. جہاں ہمیں ایسی کئی مثالیں مل جاتی ہیں کہ کیسے آرمی نے اپنے اعلیٰ افسران کی غلط اقدامات کی پاداش میں ان کے خلاف کارروائیاں کیں، وہیں ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ عدالت عظمیٰ کے حکم کے باوجود وہ کارروائیاں کرنے میں ناکام رہے.
مثال کے طور پہ 1996 میں اصغر خان نے سپریم کورٹ میں انسانی حقوق کی پٹیشن دائر کی جس میں ISI پر سیاستدانوں کے ایک گروپ کو 14 کروڑ روپے تقسیم کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ ملزمان میں سابق آرمی چیف اسلم بیگ اور سابق ڈائریکٹر جنرل ISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی شامل تھے۔ اسد درانی نے سپریم کورٹ میں بیان حلفی جمع کر کے الزامات کی تصدیق کی۔ بیان حلفی میں انہوں نے اس معاملے میں اپنے کردار کا ذکر کیا، دیگر کو نامزد کیا اور وضاحت کی کہ یہ اسکیم کیسے ترتیب دی گئی تھی۔ بعد ازاں 19 اکتوبر 2012 میں ایک تاریخی فیصلے میں سپریم کورٹ نے وزارت دفاع کو یہ حکم دیا کہ وہ رقم کی تقسیم سے متعلق اعلیٰ افسران کے خلاف ضروری اقدامات جو ہیں وہ لینے کا آغاز کریں۔ 2019 تک اصغر خان کے اہل خانہ کی جانب سے فیصلے پر عمل درآمد کی درخواست کی سماعت کے دوران وزارت دفاع کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی رپورٹ کے مطابق وزارت دفاع نے ایک کورٹ آف انکوائری تشکیل دی تھی۔ اسد درانی سے تفتیش کے لیے 2018 میں ایک کورٹ آف انکوائری تشکیل دی گئی اور کورٹ آف انکوائری جو کتاب تھی ان کی دی اسپائی کرونیکلز را ISI اینڈ دی ایلوژن آف پیس، اس کا جائزہ لینے اور اس بات کا تعین کرنے کے لیے قائم کی گئی تھی کہ آیا اس کے مواد اور اسد درانی کا کردار اس میں کیا تھا۔ 3 سال بعد اسد درانی نے اپنا نام نو فلائی لسٹ سے نکالنے کی درخواست کی تاکہ وہ بیرون ملک جا سکیں، لیکن وزارت دفاع نے ان پر ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش کی گئی ایک رپورٹ میں یہ کہا کہ وہ 2008 سے ملک دشمن عناصر بالخصوص بھارتی خفیہ ایجنسی را سے وابستہ ہیں یا ان سے بات چیت کر رہے ہیں۔ تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسد درانی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ ECL سے نکال دیا، جبکہ اس موقع پر جج نے ریمارکس دیے کہ ریکارڈ کے مطابق وہ فی الحال کسی معاملے میں زیر تفتیش نہیں ہیں۔ یہ تھی ناظرین پاکستان میں کورٹ مارشل۔ 9 مئی کی نہ بیٹھنے والی اور حکومت PTI مذاکرات کی اڑنے والی دھول پر ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے اور اس پر اب آپ کے سامنے رکھیں گے ایک تجزیہ کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ 9 مئی واقعات کی دھول کب بیٹھے گی اور مذاکرات ایک اڑتی ہوئی دھول سے حقیقت کا روپ کب اختیار کریں گے؟ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن غریدہ فاروقی صاحبہ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ارشاد بھٹی صاحب۔ السلام علیکم جی، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، پروگرام کے لیے وقت نکالا آپ لوگوں نے۔ سر فیمیل فرسٹ کا رول اپلائی کریں گے، غریدہ کی طرف پہلے جائیں گے۔ غریدہ یہ بتائیے کہ خبریں کل آ رہی تھیں کہ شاید مذاکرات کا کوئی آغاز ہو گیا ہے اور اسد قیصر صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب جب کل ایاز صادق صاحب سے ملے تو ان خبروں میں مزید جو ہے وہ جان پڑ گئی۔ پھر بعد میں آج اسد قیصر صاحب کا یہ بیان آیا ہے کہ ابھی کوئی باضابطہ طور پر مذاکرات شروع نہیں ہوئے اور عطا تارڑ صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ مذاکرات تو ابھی ہو ہی نہیں رہے۔ تو یہ مذاکرات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، شروع ہونے کا امکان آپ کو معلوم ہو رہا ہے؟ کیا سچویشن ابھی آپ کو لگ رہی ہے PTI ورسز گورنمنٹ کی؟ بہت شکریہ شفا یوسف زئی صاحبہ، اٹس اے پلیئر ٹو بی آن یور پروگرام، اور میں چونکہ پہلی بار میں تشریف لائی ہوں جب سے آپ نے کرنٹ افیئرس کا پروگرام سٹارٹ کیا ہے 365 نیوز پہ، تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ کرنٹ افیئرس کا پروگرام 365 نیوز کو بھی بہت مبارک ہو۔ یو آر اے ونڈرفل ایڈیشن۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف اور اس کے جواب کی طرف۔ مذاکرات نہ تو ہو رہے ہیں، اور جہاں تک میرا خیال ہے، جہاں تک میرا انالیسس ہے، جتنی میں نے لوگوں سے بات کی ہے، نہ ہی یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں نہ ہی یہ ہوں گے۔ اس کی ریزنز کیا ہے تھوڑا سا اس کی ریزنز کیا ہے میں تھوڑا سا آگے چل کے اس کو ذرا آپ کو آگاہ کر دیتی ہوں۔ مجھے نہیں لگتا، اچھا ایک تو وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ بڑا زبردست شعر ہے کہ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، الہی یہ ماجرا۔ PTI کے ساتھ اس وقت اس میں مشتاق کون ہے اور بیزار کون ہے؟ میں وہی آپ سے گزارش کر رہی ہوں کہ اس وقت PTI کی وہ صورتحال ہو گئی ہے کہ وہ مشتاق بیٹھے ہیں اب مذاکرات کے لیے، کیونکہ 26 نومبر کی کارروائی کر کے یا 24 نومبر کی فائنل کال دے کے PTI نے اپنے پاؤں پہ سیاسی کلہاڑا مار دیا۔ اب اس کے پاس آپشنز ختم ہو چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف، اسی لیے وہ مذاکرات پہ آ گئے ہیں۔ حالانکہ یہی PTI تھی کہ جو کہا کرتی تھی کہ جی نون لیگ پیپلز پارٹی چور ہیں، ڈاکو ہیں۔ ابھی صرف 1 مہینے پہلے تک، زیادہ دور مت آپ جائیے، اور اب اچانک وہ اسی حکومت کے ساتھ بیٹھنے پہ راضی ہو گئے ہیں۔ پہلے کہہ رہے تھے ہم نے حکومت سے بات ہی نہیں کرنی، ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں، ہم تو بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ اور اب اسی حکومت کے ساتھ تو پاکستان تحریک انصاف نے بہت بڑی بڑی سیاسی غلطیاں کی ہیں، اور 24 نومبر 26 نومبر یہ جو صورتحال ہے یہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ سیاسی کلہاڑا مارا، جیسے میں نے پہلے آپ سے گزارش کی۔ PTI نے مذاکراتی کمیٹی بنا دی، اتنے مشتاق ہیں وہ مذاکرات کے لیے، اور حکومت اتنی بیزار بیٹھی ہے کہ اس نے ابھی تک اس مذاکراتی کمیٹی کا جواب نہیں دیا۔ جو آپ اور میں خبریں سن رہے ہیں نا شفا صاحبہ، دیکھ رہے ہیں کہ جی ملاقات ہو گئی، رضامندی ہو گئی، آمادگی ہو گئی، یہ پارلیمنٹ میں ملاقاتیں چلتی رہتی ہیں۔ اسپیکر ایاز صادق صاحب سے کل بھی PTI کے لوگوں کی ملاقات ہوئی، کیونکہ ایاز صادق صاحب کی جو ہمشیرہ صاحبہ ہیں
ان کا انتقال ہوا, اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. سو اس کی تعزیت کے لیے پی ٹی آئی کے لوگ وہاں گئے. تو یہ چیمبر میں, راہداریوں میں, پارلیمنٹ میں, فلور آف دا ہاؤس پہ یہ ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں, لیکن حکومت نے ابھی تک مذاکراتی کمیٹی نہیں بنائی. اور جہاں تک میری اب تک کی اطلاع ہے, حکومت مذاکرات نہیں کرے گی. اگر کرے گی بھی تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز کرے گی. کیونکہ پی ٹی آئی کے مطالبات کیا ہیں؟ دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی عمران خان کو آپ رہا کر دیں سارے ورکرز کے سمیت, اور دوسرا یہ ہے کہ 9 مئی اینڈ 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں. اب نہ تو عمران خان کو رہا کر سکتی ہے حکومت کیونکہ معاملہ عدالتوں میں ہے, اور عمران خان کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. ورکرز کو بھی ریلیز نہیں کر سکتی کیونکہ معاملہ سارا ایف آئی آرز, عدالتیں وغیرہ سب کچھ. اور ابھی کل پرسوں وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ 26 نومبر کو جنہوں نے بھی اسلامآباد پر چڑھائی کی ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. تو حکومت تو اپنی سوچ واضح کر چکی ہے. ٹھیک ہے, حکومت اپنی سوچ واضح کر چکی ہے. ایک لاسٹ کمنٹ, ایک لاسٹ لائن اگر آپ اجازت دیں, آپ کی اجازت سے. سپریم کورٹ میں بھی سنوائی ہو رہی ہے 9 مئی کے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے. تو حکومت کے پاس ایک بڑا زبردست پولیٹیکل ڈیلنگ ٹیکٹک ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو انگیج بھی رکھے اور ان کو کچھ دے بھی نہ. کہ جی سپریم کورٹ میں چل رہا ہے, اگر سپریم کورٹ آرڈر کر دیتی ہے حکومت کو تو پھر حکومت کو کمپلائنس کرنی پڑے گی, پھر ان کو جوڈیشل کمیشن بنانا پڑے گا. لیکن از خود حکومت اپنے بہاف پہ پی ٹی آئی کو پلیٹر میں رکھ کے جوڈیشل کمیشن بالکل بھی نہیں دے گی. اور رانا ثناء اللہ آج میرے پروگرام میں تھے کہ جی پی ٹی آئی پہل کرے ہم سے رابطہ کرنے میں, تو یعنی کہ حکومت رابطہ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے ہی منتظر ہے. تو دیز آر آل ڈیلنگ ٹیکٹکس. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, آپ کی نظر میں مشتاق کون ہے اور بیزار کون, جو ساری سچویشن ہوئی ہے گیون دا فیکٹس اینڈ فگرز جو ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہماری ہوئی ہیں کہ اسد قیصر صاحب نے بھی کہا کہ ہماری ابھی مذاکرات نہیں شروع ہوئے, تارڑ صاحب نے بھی کہا کہ مذاکرات نہیں شروع ہوئے. تھوڑی دیر پہلے ہمارے پروگرام میں زرتاج گل صاحبہ نے البتہ یہ ضرور کہا کہ 14 نومبر کی جو سول نافرمانی کی تحریک شروع ہونی تھی اس پہ پی ٹی آئی نے ابھی ٹیبل سے وہ آف دا ٹیبل ہے, کیونکہ ہم مذاکرات پہلے کریں گے اور اس کے بعد اگر مطالبات نہیں مانے جاتے تو پھر ہم سول نافرمانی کی طرف جائیں گے. اچھا, اس کی دو آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. ایک ہے حکومت اور ایک ہے پاکستان تحریک انصاف. تو حکومت ظاہر بشری ہے اس لڑائی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کی لڑائی ہے. حکومت مینڈیٹ لیس ہے, مقبولیت لیس ہے, اخلاقی برتری لیس ہے, اور حکومت چور دروازے سے آ کے حکومت بنا کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو حکومت تو چاہے گی کہ عمران خان اگلے 5 سال کے لیے جیل میں رہیں, اور حکومت تو چاہے گی کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگے. اور جس طرح کے فرمودات شہباز شریف صاحب لائیو کابینہ کے اجلاس میں کہہ چکے ہیں کہ یہ فتنے ہیں, دہشت گرد ہیں, تخریب کار ہیں, اور جس طرح کے یعنی یہ پردھان منتری کے فرمودات تھے. مکھ منتری مریم نواز صاحبہ جس طرح کہہ چکی ہیں کہ یہ سیاسی گند ہیں, ہم نے اس کی صفائی کرنی ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب ان حالات میں ایک سنا جا رہا تھا کہ شاید کوئی بات چیت کا دروازہ کھلے, کیونکہ پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک 26 نومبر جو حکومت نے ایک جبر کیا, ظلم کیا نہتے لوگوں پر, اور اس کے فوراً بعد پاکستان تحریک انصاف نے ایک کمیٹی بنائی, اور اس کمیٹی میں بھی وہ لوگ تھے جو مذاکرات کے حامی, جیسے علی محمد خان ہے, جیسے اسد قیصر ہے, جیسے سلمان اکرم راجہ ہے, جیسے علی امین گنڈا پور شروع سے ہی کوششیں کرتے رہے ہیں وہ ہیں, تو عمر ایوب ہیں. تو حکومت نے ایک کمیٹی بنائی اور پہلی دفعہ اس کمیٹی سے یہ مطالبہ نکالا کہ یہ مینڈیٹ چور ہیں, یا یہ ڈاکو ہیں, یا لٹیرے ہیں, یا یہ آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ گروپ ہے. تو یہ نکال کے 2 مطالبے رکھے کہ ایک وہی کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے, اور دوسرا 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے کیا, بیچاری نے, حکومت کے پاس کیا کچھ ہے. حکومت کے پاس ایک تو وہ مذاکرات کرے گی نہیں, دوسرا اس کے پاس ہے کچھ نہیں, تیسرا وہ بینیفیشری اس لڑائی کی, چوتھے آپ کو میں نے مکھ منتری اور پردھان منتری کی بتا چکا ہوں کہ جو جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ عمران خان سب سے زیادہ بیزار بیٹھے ہیں, کیونکہ عمران خان کی جو لیٹسٹ گفتگو آئی ہے وہ اس کے چند پوائنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کی ہے آج, اور یہ تاثر اس کو بالکل غلط کر دیا
حالانکہ میں تو اس کے حق میں ہوں کہ بات چیت سے ہی نکلنا ہے رستہ، مذاکرات سے ہی نکلنا ہے رستہ، مقدمے عدالتوں سے نکلیں گے، بری جو ہوں گے 9 مئی کا فیصلہ ہونا چاہیے، جس نے کیا اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن یہ جو کہنا کہ حکومت جیسے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف لیٹ گئی ہے اور حکومت اب ڈیلنگ ٹیکٹس ہے یا حکومت فلاں کر رہی ہے، تو میں تو اس بات کو کرتے ہوئے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، آخر کار یہ نتیجہ اسی طرح ہی نکلنا ہے کہ آپ وہ تمام ایشوز جو کم از کم ٹیبل پر حل ہو سکتے ہوں وہ کریں، باقی جو عدالتوں میں ہونے ہیں وہ کریں، جو سزائیں جزائیں وہ ہوں. لیکن عمران خان مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ بیزار بیٹھے ہیں. جی غریدہ، اسٹیبلشمنٹ کی اگر ہم بات کریں کہ اب پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے مذاکرات کا تو ہم نے اچھا خاصا ایک ڈائسیکشن کر لیا آپ دونوں نے. پی ٹی آئی ورسز اسٹیبلشمنٹ، یہ مذاکرات کیا ہو سکتے ہیں، پاسبل ہیں؟ کیونکہ رؤوف حسن صاحب نے ہمارے پروگرام پہ 1-2 دن پہلے یہ بات کی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو مذاکرات آلریڈی چل رہے ہیں، وی آر انگیجڈ، اور ہم ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، لیکن ابھی میں مزید اس کو ریویل نہیں کروں گا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں ان سے. تو وہاں پر معاملات سیٹل ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے؟ دیکھیں، انگیجمنٹ تو چلتی رہتی ہے کیونکہ خیبر پختونخوا میں حکومت ہے اور کے پی از اے ویری سینسٹیو ایریا اور بارڈر لگتا ہے افغانستان سے. افغانستان کی سچویشن کو لے کے بڑی پریکیریس اینڈ فریجائل سچویشن ہے پاکستان میں. خیبر پختونخوا میں کوئی دن ایسا نہیں چاہتا کہ ہمارے جوان، سیکورٹی فورسز کے جوان وہاں پہ شہادتیں نہ دے رہے ہوں. اور انتہائی تشویشناک، انتہائی افسوسناک امر ہے کہ پہلے تو یا تو دنوں کے حساب سے آتا تھا، اب تو گھنٹوں کی خبریں آتی ہیں. کسی شہادت کی خبر صبح کے وقت آ رہی ہے، کسی کی دوپہر میں آ رہی ہے، کسی کی شام میں آ رہی ہے. تو یہ اتنی زیادہ شہادتیں، اللہ ان تمام شہیدوں کے درجات بلند کرے. لیکن وہ ماؤں کے بیٹے ہیں، وہ بچوں کے والد بھی ہیں، وہ بہنوں کے بھائی بھی ہیں. تو ٹھیک ہے، ہماری سیکورٹی فورسز کے جوان شہادتوں کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان جوانوں کی زندگیوں کی ضرورت ہے، اس مٹی کو ضرورت. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انگیجمنٹ تو چلتی رہتی ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو پروونشل کمیٹیز بنی ہوئی ہیں نیشنل سیکورٹی ایکشن کی، پلان کی، جو فیڈرل لیول پہ بنی ہوئی ہے، پھر سی سی آئی کا اجلاس، ابھی جو لاسٹ اجلاس بھی ہوا تھا وفاق میں، اس میں صحیح ہے. تو آپ کا ماننا یہ ہے کہ یہ انگیجمنٹ چلتی رہتی ہے ہلکی پھلکی، اس میں کوئی بہت زیادہ چیز اس سے نکلے گی نہیں؟ یہ چلتی رہتی ہے. تو پھر اب یہ حل کیسے ہوگا، یہ بھی بتا دیں غریدہ کہ یہ اب جو حل ہے وہ راستہ کہاں سے نکلے گا؟ کیا پی ٹی آئی، اب آپ نے کہا گورنمنٹ کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ سکتی اور نہ مذاکرات ان کے ساتھ ہوں گے، نہ ہو رہے ہیں، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہمیں نظر آ رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے. تو پھر اب یہ ایک ڈیڈ لاک ختم کیسے ہوگا، اس کرائسس سے نکلے گا کیسے یہ ملک؟ That is the barrier and that is kind of a deal breaker. دیکھیں 9 مئی ایک بہت بڑا pivotal point ہے، ایک focal point ہے ریاست کا. and ریاست سے مراد کہ آپ کی فوج کا سارا بیانیہ اس وقت 9 مئی کے گرد گھومتا ہے اور 9 مئی کی پلر پر کھڑا ہوا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر بہت واضح انداز میں اس پہ بات کر چکے ہیں کہ 9 مئی کی یا تو معافی مانگنی پڑے گی اور صدق کے دل سے مانگنی پڑے گی، انکنڈیشنل مانگنی پڑے گی، پھر آگے بڑھنے کا سوچا جا سکتا ہے. لیکن آگے اگر بڑھا بھی جائے گا تو وہ آپ سیاسی جماعتیں آپس میں مذاکرات کریں گی. تو جب تک 9 مئی کا قضیہ حل نہیں ہو جاتا، چاہے اچھا آج ہمارے پروگرام میں بھی چلو بھائی کوئی نہیں، آپ اس کو ملوائیں ہم سے، بات چیت کرائیں. اس کی نام کیا ہے یہ بتائیں. اوکے سو دس از کوئی نہیں چلتا ہے، سب چلتا ہے، پروگرام تو ایسے ہی ہوتا ہے. یہ حسن ہے اور کیا، نام نہیں بتایا لیکن آپ نے اس کا. جی للی نام ہے اس کا. چلو بھائی، ہائی للی. چلے للی کو ہمارا سلام کہیے گا. بھٹی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں اور یہی سوال لے کے آؤں گی کہ اب جو آپ نے غریدہ کی بھی بات سنی کہ حکومت کے ساتھ پی ٹی آئی کے مذاکرات نہیں ہو رہے اور نہ ہی ہو سکتے ہیں، اور اپنی بھی آپ نے جو تجزیہ رکھا اس سے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ معاملات یہاں پر خاصی سنگین ہیں. اب اگر اسٹیبلشمنٹ ہے ایک طرف پی ٹی آئی ہے، دوسری طرف گورنمنٹ ہے، یہ ان تینوں فریقین کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اور آیا یہ مسئلہ صرف پی ٹی آئی کا ہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کا بھی کوئی مسئلہ ہے جو پی ٹی آئی سے جڑا ہے اور جس کی وجہ سے وہ بھی پریشان ہیں؟ جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو ڈیفینیٹلی ظاہر ہے ابھی تک کوئی ایسا سگنل نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان نہیں، کیونکہ ظاہر ہے 9 مئی ہے اور 9 مئی کا جب تک 9 مئی حل نہیں ہو جاتا
یا 9 مئی کے سے آگے نہیں یہ ملک بڑھ جاتا تو بڑا مشکل ہے کسی چیز کی طرف آنا. اور 9 مئی کا عدالتوں نے حل کرنا ہے ظاہر ہے, اور اس میں جب یہ سزائیں مل جائیں گی, چیزیں آگے بڑھ جائیں گی, تو پھر اس کے بعد آگے چیزیں بڑھیں گی. تو ابھی تک تو کوئی ایسا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حکومت بینیفیشری ہے اس لڑائی کی, وہ کبھی نہیں چاہے گی. پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت کیا ہے, اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت وکٹم ہے بہت ساری چیزوں پہ. 9 مئی کو اگر سائیڈ پہ رکھیں, 9 مئی تو ظاہر ہے اب عدالتوں میں مقدمے چلنے شروع ہو گئے ہیں, جنہوں نے کیا ان کو سزائیں ملیں گی. اس کے علاوہ جو بہت ساری چیزیں ہیں, ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف اگر واپس آتی ہے, سیاسی سپیس اس کو ملتی ہے باقاعدہ, تو وہ بھی اس حکومت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. عمران خان باہر نکلتے ہیں, وہ اس حکومت کے لیے موت ہے. تو ظاہر ہے ایک عجیب سے ڈیڈ لاک سی سچویشن ہے, اور لیڈر لیس ہے یہ ملک. یعنی جو اقتدار میں ہیں ان کا کوئی وہ نہیں ہے, کوئی وہ ہے ہی نہیں, ان کی ریٹ ہی نہیں ہے. اور جو اپوزیشن میں ہیں, جن کا مینڈیٹ ہے, وہ اپنے مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے اس وقت ایک عجیب سی سچویشن ہے, عجیب سا ڈیڈ لاک. اس سے نکلتا ہوا ابھی کوئی مستقبل قریب میں چیزیں نظر نہیں آ رہی. بالکل صحیح ہے جی, بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے ہم اپنے دونوں معزز مہمانوں کا. غریدہ فاروق کا بھی بڑا شکریہ. ارشاد بھٹی صاحب آپ کی بھی بڑی مہربانی, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ناظرین, غریدہ کے مطابق حکومت جو ہے وہ بیزار ہے, پی ٹی آئی مشتاق ہے, اور بھٹی صاحب کا تجزیہ بھی آپ نے سنا, ان کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ ایک ایسا ڈیڈ لاک ہے اور پاکستان ایک ایسی لیڈر لیسنس کی کیفیت میں اس وقت موجود ہے کہ جس سے آگے نکلنا کا کوئی راستہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آنے والے وقتوں میں. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے, ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.